अस्सलाम वालेकुम। एसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और पीछे खिदमत है एक अफसाना, खुद परस्ती। अफसाना निगार हैं आबी नाज जान अली, मॉरिशस। इस्माइल की तनख्वाह 1 लाख रुपए है। मॉरिशस में शायद कम ही लोग होंगे जिनके बैंक के खाते में हर माह 1 लाख रुपए जमा होते हैं। वो सिर्फ ब्रांड या डिज़ाइनर कपड़े पहनता है। वो कीमती घड़ियां जमा करने का भी शौकीन है। वो बड़ी शान से अपनी नहायत आरामदेह मर्सिडीज चलाता है। वो मॉरिशस में वाक़ लंदन की एक कंपनी का मुहासिब भी था। काम के सिलसिले में वो यूरोप के ममालिक का सफ़र करता रहता है। वो हर मुल्क में अच्छे कपड़े और अपने लिए कीमती सामान ख़रीदता है। अंजुम खाला ने इस्माइल का रिश्ता नाजिया के घरों के सामने पेश करते हुए कहा, इस्माइल 26 साल का नौजवान था। उसके वालिदैन को उसकी शादी कराने की दिली ख्वाहिश थी। उसके लिए अंजुम खाला को लड़की ढूंढने की मुहिम पर लगाया गया। नाजिया हमारी बड़ी प्यारी बच्ची है जो नाजों से अपने भाई अनवर के साथ पली बढ़ी है। हाल ही में रियाजी में डिग्री ख़त्म करके एक नामवर सानवी स्कूल में नौकरी कर रही है। हमने नाजिया को अच्छी तरबियत दी है जिसकी वजह से फर्मा बरदारी उसके किरदार का अहम जुज़ है। मैंने उसे हमेशा सिखाया है कि औरत की ज़िंदगी का दारो मदार अपने शौहर का ख्याल रखना और उसे हर तरह खुश रखना है। इसी से खुदा भी खुश होता है और यही जन्नत का रास्ता है। नाजिया ने इस सीख को गिरह की तरह बांधा है। नाजिया की अम्मी कहती गई, इस्माइल और नाजिया का रिश्ता तय हो गया। एक दिन शादी की ख़रीदारी के लिए दोनों प्लेन वट की पाकूदा गली की दुकानों में गए। आस्ताना दुकान के सामने कुछ देर रुक गए। बड़े शीशे के पास लगे दुल्हन के सफ़ेद फ़्रॉक के कई डिज़ाइन लगे हुए थे। मुझे जरदोजी का काम बहुत पसंद है। मैं हमेशा चाहती थी कि अपनी शादी पर ऐसा ही ड्रेस पहनूं, लेकिन यहाँ ज़रा महंगा है। उस तरफ चले। नाजिया ने अचानक कहा, नहीं, ये मॉरिशस की सबसे नामवर और महंगी दुकान है। लोग क्या कहेंगे? इस्माइल ने अपनी दुल्हन को सस्ते कपड़े दिए। हम सदर जमहूरिया को भी शादी पर बुला रहे। हम यहीं से ख़रीदारी करेंगे। दुकान में दाखिल होते ही पास वाली सफ़ेद बुलंद मस्जिद से ज़ोहर की अज़ान की सदा बुलंद हुई। नमाजी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए, सर पर कोई गोल टोपी संभाले मरकज़ी दरवाजे से अंदर जा रहे थे। पाकूदा गली के शुरू से आखिर तक मुसलमान तज्जार की दुकानें थीं। उस इलाके में दुबई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से दरामद अनवाओ अक़साम की चीज़ें मिल जाती। सुबह से शाम तक काले बुर्क़े में मलबूस ख़वातीन या रंगीन हिजाब ओढ़ती हुई दोसीजाओं का आना जाना लगा रहता। ये जगह अबाया, दोपत्ते और तरह तरह के चमकीले और रंगीन ज़ेवरात के लिए भी मकबूल थी। इस्माइल ने अचानक कहा, पर्दा एक औरत की ज़िबाइश को दोबाला करता। हिजाब एक कुरानी फरमान, उससे खालिक हकीकी की खुशनुदी हासिल होती। हिजाब से तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा मुनव्वर हो जाएगा। नाजिया उसका इशारा समझ गई और इस तरह वो हिजाब पहनने लगी। हिजाब पहनने के बाद नाजिया ने खुदा की रहमत को मज़ीद महसूस की। हिजाब पहनना भी इबादतों में शामिल है। नाजिया को दिली मुसर्रत हुई कि उसका होने वाला शौहर उसके अंदर तहारत के एहसासात उजागर कर रहा है। शादी से कुछ हफ्ता पहले एक दिन इतवार को इस्माइल नाजिया से मिलने उसके घर आया। नाजिया और इस्माइल आराम कमरे में
آرام صوفے پر بیٹھے والدہ کی بنائی ہوئی شربت پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تم حجاب میں زیادہ حسین نظر آتی، اسماعیل نے کہا۔ خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتے، نازیہ نے فرط محبت سے کہا۔ یہ تو تمہاری ہی مہربانی سے ممکن ہوا۔ اب تمہیں فیس بک اور انسٹاگرام سے اپنی تمام تصویریں نکالنی۔ کیا؟ نازیہ چونکی۔ ہاں، اب تم نے حجاب کو اپنایا ہے، انسٹاگرام اور فیس بک پر تمہاری تمام تصاویر تو بغیر حجاب کی ہیں، ان کو تو نکالنا ہی ہوگا۔ اچھی بات ہے، نکال دیتی ہوں، نازیہ نے سر جھکا دیا۔ بس اتوار کو میری سہیلیاں اور میں قازیلا جا رہی ہیں، بہت عرصے بعد ان سے ملاقات ہوگی۔ میں بہت اتاولی ہوں، یونیورسٹی کے دنوں میں ان سے اکثر ملتی تھی، لیکن جب سے ہم نے الگ الگ نوکریاں شروع کی ہیں ہم سب مصروف رہتے ہیں۔ اس اتوار کو؟ نہیں، میرا سرپرائز پانی میں مل گیا، اسماعیل نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ نازیہ مسکرائی۔ میں اتوار کو تمہیں زہرانے کے لیے ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا تھا، بکنگ بھی ہو گئی۔ اسماعیل نے اپنی مایوسی ظاہر کی۔ زہرانے پر پھر کبھی چلیں گے؟ میری سہیلیوں نے 1 مہینے سے تمام انتظامات کر رکھے اور خاص طور پر مجھے آنے کو کہا ہے۔ تو تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہو، میرے ساتھ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تمہاری زندگی میں دوسرے پہلے آتے ہیں، میں تمہارے لیے اہم نہیں ہوں۔ اسماعیل کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اسماعیل، تم رو رہے ہو؟ میں تم کو چھوڑ کر تھوڑی نہ جا رہی۔ نازیہ کا دل پگھلنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اب خوش؟ اسماعیل مسکرا اٹھا۔ اسماعیل اور نازیہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی میں بہت اخراجات ہوئے۔ فینکس کے عبدالرزاق محمد ہال میں شاید ہی اتنی تزک و احتشام سے کوئی شادی ہوئی ہو۔ نازیہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر اسے بیش بہا تحائف سے نوازتا رہتا۔ وہ 5 ستارہ ہوٹلوں میں قیام کرتے اور عالی شان طعام خانوں میں عشائیہ کے لیے جاتے۔ وہ دوسرے ممالک کی بھی سیر کرتے۔ واپس آ کر گھر پر دوستوں کی محفلوں میں پورے سفر کا زور و شور سے تذکرہ ہوتا۔ شادی کے 1 سال بعد نازیہ کی دلی مراد بر آئی۔ ایک صبح وہ دوڑتی ہوئی اسماعیل کو جگانے لگی۔ کیا ہوا؟ دیکھو اسماعیل، اس ٹیسٹ میں 2 لکیریں ہیں۔ مطلب؟ امی نے ٹھیک کہا تھا، ماں بننے کی خوشی الگ ہی ہوتی۔ اسماعیل نے نازیہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بیٹی، فضا کے آنے سے نازیہ کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ اب اس کا سارا وقت بچی کی دیکھ ریکھ میں گزرتا۔ ماں بننے کے بعد نازیہ اپنی ماں کے قریب تر ہو گئی۔ اسے یہ شاید احساس ہوا کہ آج وہ جو کچھ بھی ہے اپنی ماں کی بدولت ہے۔ محبت ایک بے لوث جذبہ ہے۔ وہ گھنٹوں اس نازک کلی کو اپنی گود میں جھلاتی اور سلاتی رہتی، اس کے لیے پیارے پیارے کپڑے اور کھلونے خریدتی۔ گھر میں ہر جگہ فضا کے مہنگے کھلونے ادھر ادھر دکھائی دیتے۔ شام کے وقت وہ فضا کو اپنے باغ میں لے جاتی اور وہ ڈوبتے ہوئے سورج کی دلکشی سے لطف اندوز ہوتی۔ شام کے سرخی جب درختوں
شاخوں، پتوں اور پھولوں پر پڑتی تو اس کے دل میں ایک ان کہی اداسی بس جاتی، جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اسے کوئی نام دے پا رہی تھی۔ اس ناواقف احساس کو دور کرنے کے لیے وہ فضا کو دیکھتی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ رب کریم نے اس کے نصیب میں یہ پھول لکھا۔ تم فضا کے پیچھے بہت مصروف رہتی ہو، بہت تھک بھی جاتی ہو، اسماعیل نے ایک دن کہا۔ تم نے سچ کہا، نازیہ نے جواب دیا۔ تم نوکری کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ لیکن مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، نازیہ نے احتجاج کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ فضا کی پرورش میں کوئی کوتاہی ہو، اور مجھے پسند نہیں کہ کوئی غیر میری بیٹی کا خیال رکھے۔ اسماعیل کے تیکھے لہجے پر نازیہ چونکی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک بچی کا بہتر خیال اس کی ماں ہی رکھ سکتی۔ میں استعفیٰ دے دیتی ہوں۔ نازیہ نے اپنے آنسو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن پانی کا قطرہ اس کے گال کو تر کر گیا۔ شاید نازیہ چاہتی تھی کہ اس قطرے پر اسماعیل کی نظر جائے، لیکن وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا اور فون پر کسی کلائنٹ سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک شام میاں بیوی کو ایک اہم کاروباری اشاعیہ پر جانا تھا۔ نازیہ نے غور کیا کہ اسماعیل ذرا بے چین لگ رہا تھا۔ وہ دوپہر سے آفس کے کاروباری دستاویز میں الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فضا کے کھیلنے کی آواز سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ نازیہ فضا کو چپ کرانے کے لیے باہر باغ میں لے گئی۔ آسمان پر کئی دنوں سے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، پھر بھی بارش نہیں برسی۔ تم وہ ڈریس پہننا جو میں نیو یارک سے لایا تھا، اسماعیل نے حکم دیا۔ وہ سیاہ ڈریس خاص رسمی موقع کے لیے تھا۔ سنگھار میز کے سامنے نازیہ نے اپنی آنکھوں کے گرد کالے حلقے کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ آئینے کے سامنے اس کالے اور مہنگے لباس میں صرف ایک کالا عکس تھا۔ تیار ہو کر نازیہ اسماعیل کے سامنے آئی۔ کتنی بھگدی لگ رہی ہو، تم اتنی موٹی ہو گئی ہو کہ تم پر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بیکار میں اس ڈریس کی اہمیت خراب ہو گئی ہے۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد تو وزن بڑھ جاتا ہے، میں ہمیشہ پتلی تو نہیں رہوں گی۔ ہاں، گھر میں بیٹھے بیٹھے کھانے کے علاوہ تمہیں اور کیا کام ہے؟ نازیہ نے سر جھکا لیا۔ اسماعیل صبح سے پریشان تھا۔ عشائیہ پورٹ لونی کے شاندار ہوٹل لاؤ بورڈو میں طے ہوا تھا۔ سمندر کے سامنے واقع طعام خانہ فانوسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ سمندر کے پانی کی نمکین خوشبو روح کو تازہ کر رہی تھی۔ ٹھانٹھے مارتی ہوئی موجیں ماں کی لوری کی طرح پرسکون تھی۔ اس وقت فضا اپنی دادی کے پاس سو گئی ہوگی۔ آج مینو میں اٹالوی کھانا تھا۔ نازیہ نے کانٹا اٹھایا تب اس کی نگاہ کھڑکی سے باہر ایک نوجوان جوڑے پر پڑی۔ دونوں ساحل کے کنارے باہوں میں باہیں ڈالے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لڑکے نے لڑکی کے کانے میں کچھ کہا اور لڑکی کھلکھلا کے ہنسنے لگی، اور پھر اس نے اسماعیل کی طرف دیکھا جو لندن کے کلائنٹ کو پروجیکٹ پیش کرنے میں مصروف تھا۔ عشائیہ ثمر آور نہیں ہوا۔ کلائنٹ کو فرم کا پروجیکٹ پسند نہیں آیا اور اسماعیل کا مینیجر بننے کا خواب بھی ڈوب گیا۔ گھر واپس لوٹتے ہوئے اسماعیل 140 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں صرف خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ رات کے اندھیرے کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ موٹر کا شور سناٹے کو چیر رہا تھا۔ نازیہ نے چپ رہنا مناسب سمجھا، کہیں اس کے الفاظ آگ میں تیل کا کام نہ کر جائیں۔ اچانک اسماعیل نے خاموشی کو توڑا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیا مطلب؟ نازیہ چاک پر۔ جس کی بیوی اتنی بدصورت ہے اس کے ساتھ کون کام کرنا چاہے گا؟ نازیہ کے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تم نہیں، تمہارا غصہ بول رہا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے شرم آ رہی تھی۔ تم کتنی بدصورت ہو گئی ہو۔ نازیہ نے کچھ نہیں کہا۔ گاڑی کے اندھیرے میں اس کے آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اندھیرے میں اسماعیل نے نازیہ کی سسکیوں کو سنا اور اس کے چہرے پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس رات جیسے واقع اکثر ہوتے رہتے، نازیہ اپنی
دنیا میں گھٹتی جا رہی تھی۔ اسماعیل کا عالی شان بنگلہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ تمام جدید آرائشوں کے باوجود اسے یہ بڑا مکان کھوکھلا معلوم پڑتا۔ اسماعیل اپنے والدین کے لیے ایک مثالی بیٹا تھا۔ ان کی ہر بات ماننا اور ان کے سامنے کبھی بھی نازیہ سے بدتمیزی نہیں کرتا۔ نازیہ کو معلوم تھا کہ اس کے ساس سسر سے اسماعیل کے حقیقی برتاؤ کا بالکل یقین نہیں کرتے۔ نازیہ اب اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتاتی۔ شروع میں جب وہ اپنی ماں سے اپنی سرگزشت بیان کرتی تو ماں اسے سمجھاتی کہ ازواجی زندگی میں تھوڑی بہت نوک جھوک تو ہوتی ہی رہتی ہے، عورت کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے اب اپنی پریشانیاں بیان کرنا بے سود تھا۔ اسماعیل نے نازیہ کو ہر وقت ذلیل کر کے اس کی خود اعتمادی اور احساس مروت کو کچل دیا تھا۔ شاید میں اسی لائق ہوں، نازیہ خود سے اکثر کہتی۔ اس کی بیٹی اس کا واحد سامان راحت تھی۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 5 دن بعد عید الاضحیٰ تھی۔ اسماعیل کے والدین حج پڑھنے گئے تھے۔ جمعہ کا روز تھا۔ اسماعیل گھر پر تھا اور آرام کرسی پر سستا رہا تھا۔ میں جمعہ کی نماز کے لیے تمہارا کرتا استری کر دوں؟ نازیہ نے جھاڑو لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں نماز کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ طبیعت ٹھیک نہیں؟ نازیہ نے رک کر پوچھا۔ امی ابو نہیں ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نازیہ دنگ رہ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ انسان اپنی زندگی کا مالک ہے، اس کا ضمیر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کچھ نہیں ہوتا، کچھ حاصل کرنا یا نہ کرنا انسان کی محنت پر منحصر ہے۔ نازیہ نے اپنے شوہر کو بغور دیکھا۔ تو تمہارے امی اور والد کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے امی اور ابو خدا کو مانتے ہیں، میں بس ان کو خوش کرنے کے لیے مسجد جاتا ہوں۔ نازیہ اسماعیل کو دیکھتی رہ گئی جیسے وہ اسماعیل کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ عید الاضحیٰ کے دن اسماعیل اپنے سسرال میں مدعو تھا۔ نازیہ سنگھار میز کے سامنے میک اپ کر رہی تھی۔ اسماعیل کا عکس کنز اعظم آئینے میں نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں قانونی کاغذات تھے۔ تم ان کاغذات پر اپنے والدین کے دستخط کرا دینا۔ یہ کیا؟ میں چاہتا ہوں تمہارے والدین اپنی جائیداد میرے نام کرتے۔ نازیہ نے چونک کر اسماعیل کو دیکھا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ تم میرے پیسوں پر زندہ ہو، ظاہر سی بات ہے ان کا سب کچھ میرا ہونا چاہیے، لیکن گھر تو میرے بھائی کے نام ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے مستقبل کا سوال ہے، سب کچھ تمہارے نام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مجھے طلاق چاہیے۔ اسماعیل، عید کے اس مبارک دن پر تم کیسا مذاق کر رہے ہو؟ یہ مذاق نہیں ہے، تم میرے ٹکڑوں پر ہی رہی ہو، تم میرے ٹکڑوں پر جی رہی ہو، مجھ سے امید رکھتی ہو کہ میں تم کو ہر چیز مفت میں دیتا جاؤں۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری خوشی کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنی نوکری تک چھوڑ دی، اب تم مجھ سے ناممکن چیز طلب کر رہے ہو۔ نوکری تم نے اپنی مرضی سے چھوڑی ہے۔ اگر مجھے جائیداد نہیں دیا جائے گا تو تم میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ عید الاضحیٰ کے روز سیاہ لباس میں نازیہ اکیلی اپنی ماں کے گھر آئی۔ ماں نے جب پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے تب نازیہ نے تمام احوال کہہ سنائے۔ ماں کا لہو خشک ہو گیا۔ نازیہ نے اپنی ماں سے پھر پوچھا، سب کچھ لڑکیوں کو ہی کیوں سکھائی جاتی ہے؟ سب قربانیاں لڑکیوں کو ہی کیوں دینی ہوتی ہیں؟ ہر بار لڑکی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کے شوہر کی خوشی میں اس کی خوشی ہے۔ لڑکوں کو رسول خدا کا قول کیوں یاد نہیں دلایا جاتا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ جب میں اسماعیل کی شکایتیں لے کر تمہارے پاس آئی، تم نے مجھے ان کو نظر انداز کرنے کو کہا۔ تم مجھے یہی دلاسا دیتی رہی کہ اسماعیل ناسمجھ ہے،
وقت کے ساتھ وہ ذمہ دار ہو جائے گا، لیکن حالات تو بد سے بدتر ہوتے گئے۔ میں اپنی فضا کو الگ تربیت دوں گی، میں اپنی فضا کو الگ تربیت دوں گی، اس کو سکھاؤں گی کہ وہ خود سے پیار کرے اور کسی کا غلط رویہ ہرگز برداشت نہ کرے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ مرد عورت دونوں عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ نازیہ کا یہ نازیہ کا پراعتماد لہجہ پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک افسانہ سن رہے تھے۔ افسانے کا عنوان تھا خود پرستی، اور مصنفہ تھیں افسانہ نگار آبی ناز جان علی موریشس۔ آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، شیئر کر کے، کامنٹ کر کے۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسم راشد کی ادبی دنیا کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔